इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि कुरान पाक जब आप खोलते हैं ना और पहली ही आयत आपके सामने शुरू होती है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इंसान या क़ारी जो पढ़ रहा होता है ना उसको वो पढ़ते हुए कहता है कि मैं क्यों शुक्र अदा करूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और उसके बाद जब वो आयतें पढ़ता चला जाता है, तो उसको वाक़ई अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो कोई एक डम्ब इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, किसी बेवकूफ़ इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान से मुख़ातिब हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शऊर दिया है, हिकमत दी है, समझ-बूझ दी है। और बीच-बीच में आप देखिएगा कुरान का उसलूब है कि वक़्तन-फ़वक़्तन बड़ी-बड़ी आयतें और बड़ी-बड़ी निशानियाँ देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला यतफ़क्करून उलुल अलबाब, इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। और जो गौर व फ़िक्र नहीं कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको टाइटल भी देते हैं कि ये तो इस तरीके से हैं जैसे गधे पे किताबें लादी हुई हों, या ये जो हैं शर्रत दवाब हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरीके से खिताब कर रहे होते हैं, तो पढ़ने वाला जो है ना, वो जब कुरान पढ़ रहा होता है और मेरे ख़्याल से 10-20 पारों के बाद उसको ये समझ आ जाती है कि ये ऐसा काम नहीं है कि जो मुझे कोई बता देगा और लाठी से हाँकेगा तो मैं जो हूँ वो अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी, बल्कि मैं एक बाशऊर इंसान के तौर पे कॉन्शियस लाइफ़ गुजारूँगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हमें बताते हैं कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट होता है। किसी भी चीज़ का जो है वो कॉज़ होता है, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट होता है, और उस इफ़ेक्ट की वज़ह से क्या होता है कि माइंडफुल ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। अगर एक इंडिविजुअल कोई एक फ़र्द नेक हो भी तो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एज़ अ कम्युनिटी इफ़ेक्ट हम पर भी आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर क्या होगा कि जब कोई भी एक गुनाह कर रहा होता है तो उसकी वज़ह से बाकी लोग भी हैं सफ़र कर रहे होते हैं। उनकी नेकियाँ फिर उनको काम नहीं आती, उनके वज़ाइफ़, उनकी नमाज़ें उनको काम नहीं आती हैं। तो एज़ अ कम्युनिटी हमें माइंडफुल होके ज़िंदगी गुज़ारनी है, कॉन्शियस होके ज़िंदगी गुज़ारनी है। खुद गर्ज़ होके ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, और सोच विचार के साथ कि कोई भी चीज़ जब पेश आए तो सोचना शुरू कर दें कि क्यों हुआ? क्या मामला ख़राब हुआ? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कोई भी मुसीबत तुम पे आती है तो तुम्हारी वज़ह से आती है। दूसरों पे इल्ज़ाम डाल के या बिल्कुल बेपरवाह होके कि नहीं ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की तकदीर थी, कह के शाबिर शाकिर नहीं बनना, बल्कि ये सोचना है कि मैं यहाँ पे कहाँ इन्वॉल्व थी। इतना गौर व फ़िक्र जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवा रहे हों कि हम जो भी इफ़ेक्ट मेरी ज़िंदगी में हुआ है उसका कॉज़ क्या था? तो सोचें कि फिर दीन के मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कैसी डिमांड कर रहे होंगे ना, एक इंसान मुसलमान कितना बाशऊर इंसान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज हम जो हैं उम्मे जाबिर इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने ये वाला जो एक टॉपिक है वो रखेंगी, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगियों में, ये हम सुनने के लिए नहीं है, ये आप लोगों की ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करने के लिए सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ताकि आप अब सोचना शुरू कर दें, अब आप तफ़क्कुर शुरू कर दें, और अब आप ये कोशिश करें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अब किस बेस पर होना चाहिए, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है कि नहीं करता है इंशाअल्लाह ताला। तो जो हमारे सामने हमारी स्पीकर हैं अरीज, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे सामने आज का सेशन जो है वो उसको शुरू करें, और बाकी हम सब लोग उसके नोट्स भी बनाएँ, उस पे गौर व फ़िक्र भी करें, और एंड में अगर हमारे पास कोई सवाल भी है इससे रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ हैंड रेज़ करके अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा। ओवर टू अरीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी, बिल्कुल आवाज़ सही आ रही है। बाकी चलिए, सब लोगों को आवाज़ आ रही है, थम्स अप दे दीजिए। चलें जी, अरीज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आई ताला। थिंक आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम अरीज है एंड आई हैव डन अ मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड आई एम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच। सो जो आज का टॉपिक होगा ना, वो ज़्यादा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव पे फोकस किया जाएगा बिकॉज़ साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसने सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा एक अलग किस्म की वेव की हुई है। साइकोलॉजिकल टर्म्स बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, बट हमें अक्सर उनका मतलब नहीं पता होता और असल उनका मतलब ख़त्म होता जाता है और हम बहुत कैजुअली कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। और साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई बहुत क्यूरियस है इसके बारे में क्योंकि ज़ाहिर है इंसानी नफ्सियात के बारे में है। तो अच्छे पर्सपेक्टिव इसके ऊपर होने चाहिए और किस तरह से हम इस्लाम में साइकोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये चीज़ें आजकल सबके लिए ज़रूरी हैं बिकॉज़ माशाल्लाह से सब बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं आजकल के दौर में हर चीज़ से। तो मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अभी जो आयत आपके सामने प्ले हुई थी, उनमें जो आयत नंबर 82 थी, सेकंड लास्ट आयत, उसमें इसी चीज़ की तरगीब अल्लाह ताला हमें कर रहे हैं
اور کفار کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ نہیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے آیا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو اس میں انہیں بہت ساری کانٹرڈکشنز نظر آتی، کیونکہ قریش کو ایک چیز جو لگتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، ان کا کلام اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام ان پہ نازل کیا۔ تو ان کے دل میں جو ڈاؤٹس تھے، قریش کے دل میں ڈاؤٹس جو تھے، اس کی وجہ سے وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کر پاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پہ غور و فکر کرنے کی جو آیات ہے نا، یہ ملٹیپل ٹائمز قرآن میں آتی ہیں۔ تو آگے سلائیڈز میں نے مینشن کیا ہے بریفلی کہ اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں، جن آیات میں تفکر کا ذکر ہے، ان سے پہلے یا ان کے بعد ان لوگوں کے ٹریٹس بھی بیان کیے گئے ہیں جو تفکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جیسے سیشن کی انٹروڈکشن میں انہوں نے بات کی تھی استاذہ نے کہ کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اب یا تو یہ ٹریٹس آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں یا موجود ہیں کیونکہ آپ تفکر نہیں کرتے، یا یہ ٹریٹس آپ کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ تفکر نہیں کر پاتے۔ کاز اینڈ افیکٹ ہے یہاں پر بھی۔ تو سورہ الاعراف میں ان لوگوں کو اسپرچولی بلائنڈ، ڈیف اینڈ ڈم کہا گیا ہے، جس آیت میں ان کے دلوں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اپنے دلوں سے نہیں سمجھتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنے کانوں سے نہیں سنتے، اور ان کو بھیڑ بکریوں کی مثال دی گئی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ غافل قرار دے دیا گیا ہے وہ لوگ جو اصل میں ان کی سینسز ہیں، وہ اشرف المخلوقات میں ہیں، سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں سوچتے چیزوں پر، ٹھیک ہے؟ ایک اور جگہ پہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے دل سخت ہیں۔ اب دل سخت ہونے کی وجہ سے قریش تفکر نہیں کر پاتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کے زمانے میں شاید ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں جن کے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ تفکر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم قرآن پہ تو یقین رکھتے ہیں اور قرآن ہم لوگوں کی زندگی کا حصہ بھی ہے کچھ لوگوں کی، لیکن قرآن پہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل اگر سخت ہو رہے ہیں تو ہم بھی اسی انجام کی طرف جا رہے ہیں نا۔ تو آگے پھر ایک اور جگہ پہ بات ہوتی ہے، ان کو غافل کہا گیا ہے کیونکہ دنیا میں اور جنت میں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان بنائے ان میں بے شمار سائنس، بے شمار آیات ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم باہر نکل کے صرف ایک آسمان کو ہی دیکھیں تو ہمارے لیے کتنا کچھ ہے اس پہ سوچنے کے لیے۔ سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ اس آسمان کے اندر آپ کو کوئی چیز کی کمی نہیں نظر آئے گی، ایک کریک بھی نہیں نظر آئے گا، پر ہم اتنا ڈیلی لائف میں اپنی مصروف ہو جاتے ہیں کہ اصل میں ہمارا جو ان چیزوں سے کنیکشن بلڈ ہونا تھا نا وہ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے اب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، کیونکہ ہم نے ان چیزوں پہ تفکر اس طرح سے کیا ہی نہیں ہے۔ اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چیز کہ سائیکالوجی میں میموری اور انٹیگریشن اور کنیکشن ان چیزوں کی بات کی جاتی ہے نا، تو بیسکلی کسی بھی چیز کو بچوں کو بچپن میں پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہم بچوں کو کلرز سے سکھاتے ہیں، بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کے چیزیں سکھاتے ہیں، ان کی سینسز کو انگیج کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا استعمال کرواتے ہیں، ان کے کانوں کا استعمال کرواتے ہیں، ان کی آنکھوں کا کرواتے ہیں، سینس آف ٹچ کا کرواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ بیسک اے بی سی اور بیسک جو سٹارٹنگ کی ایجوکیشن ہے اس سے ان کا کنیکشن بن جائے ڈیپلی، کیونکہ ہمارے ذہن اسی طرح ہی بنے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی بھی چیز اگر ہمیں ایبزارب کرنی ہے نا، کوئی بھی انفارمیشن، تو ہمیں بہت ساری سینسز کے ذریعے اس کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پہ انگلی پھیرتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھا پڑھا جاتا ہے، وہ اپنے ٹچ کی سینس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سنتے ہوئے پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ سنتے ہوئے پڑھتے ہیں تو دو سینسز انگیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اونچا پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے یا زیادہ ہم اچھے سے محسوس کر پاتے ہیں اسے، وہ دو سینسز استعمال کریں، اپنی بولنے کی اور اپنی دیکھنے کی۔ تو قرآن بھی اسی طرح ہی ہم نے ابزارب کرنا ہے۔ جتنے زیادہ طریقوں سے ہم قرآن کو ایکسپلور کریں گے، اپنا کنیکشن بلڈ کریں گے، اتنی ڈیپلی قرآن ہمارے دلوں میں اترنا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور صرف قرآن نہیں، ہماری احادیث جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم کنیکشنز بنانا شروع کریں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آگے ڈسکس کروں گی کہ
جو تفکر کا ایک کہہ لیں، تفکر کی جرنی ہے نا، وہ اتنی واسٹ ہے، اتنی بڑی جرنی ہے کہ اس کو ایک سیشن میں تو کبھی اس کی بات نہیں ہو سکتی. لوگوں کی، علماء کی پوری پوری زندگی گزر گئی ہے اس پہ. ہم صرف ایک چھوٹی سی اس کی گلمپس دیکھیں گے کہ کن کن طریقوں سے ہم تفکر کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کنیکشن قرآن کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں، اپنے معاملات میں کیسے چیزوں کو لے کر آ سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ بات ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے دلوں پہ تالا ہے، کہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات پہ نہیں غور و فکر کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے ہیں. اب اگین، کاز اینڈ افیکٹ. کفار اس ٹائم کے نہیں کر پاتے تھے قرآن پہ تفکر کیونکہ ان کے دلوں میں، ان کو، ان کے دلوں میں تالے اللہ تعالیٰ نے لگا دیے تھے. کچھ کے دل سیل ہو چکے تھے، اور وہ جو سیل ہوتی ہے اسے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول سکتے ہیں. لیکن اب ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں اور ہم تفکر چاہ کے بھی نہیں کر پاتے. ہم پورے پورے سال قرآن پڑھتے ہیں اور ایک ایک دو دو بار ختم کر لیتے ہیں، پر کتنی دفعہ قرآن پہ تفکر کرتے ہیں. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہمارے دل تو نہیں بند کر دیے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ چیز کی توفیق ہوتی ہے. تو قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تفکر کی کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں نہیں ہم کر پا رہے تفکر قرآن پہ اس طرح سے؟ آگے 5 نمبر پہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو، نیکسٹ سلائڈ کر دیجئے گا. 5 نمبر پہ آتا ہے ان لوگوں کو جانوروں سے بھی برا سمجھا گیا ہے، کہ جو انسانوں میں سب سے برے کریچرز ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور ریزن یعنی کہ غور و فکر نہیں کرتے، ریزن نہیں یوز کرتے چیزوں میں. ایک زندگی جو بغیر غور و فکر کے گزرتی ہے نا، وہ بیسکلی انسان کی ویلیو، ایک انسان جو بغیر غور و فکر کے بس زندگی گزار رہا ہے بغیر سوچے سمجھے، اس کی زندگی کی ویلیو، ورتھ ایک جانور سے بھی بری ہے. ہمیں اس آیت سے یہ سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ جانوروں کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کھانا، پینا، سونا. ایک انسان جو بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور سو رہا ہے، ایک جانور کی طرح ہے. پر مسئلہ یہ ہے اس میں کہ ایک جانور کی زندگی ایسی ہے کیونکہ اس کی زندگی ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اس کو کسی مقصد کے لیے اس طرح سے نہیں بنایا، اور اس کو وہ ٹولز نہیں دیے، اس کو وہ دماغ نہیں دیا، اس کو وہ ایبلٹی نہیں دی کہ وہ سوچ سکے اس طرح سے. پر انسان کے پاس وہ سب کچھ ہے، پر اس کے باوجود وہ ایک جانور کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو خود بتائیں ایسے انسان کی کیا ہی ویلیو ہوگی جو سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے زندگی گزارا ہے جیسے وہ ایک جانور ہے. خود سوچیں ہم لوگ کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ تفکر ہماری زندگی کے ہر پہلو میں آتا ہے. اور سائیکالوجی میں، اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا شفٹ کرتی ہوں، سائیکالوجی کے پرسپیکٹو پہ لے کے آتی ہوں. میں نے آگے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے، اگلی سلائیڈ میں تفکر کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ انگلش میں تفکر کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے نا تو بہت مشکل ہے ٹرانسلیٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن مجھے انٹرنیٹ سے ملی تھی اور بہت کلوز تھی کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تفکر کو انگلش میں ڈیفائن کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر قریب تر اس کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ کانٹمپلیشن ہوتی ہے، اردو میں غور و فکر اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں یہ بہت زیادہ ایک ڈیپر کانسیپٹ اس لیے ہے کیونکہ تفکر ایک عبادت بھی ہے. اگر وہ اس مقصد سے کی جائے کہ میرا دل، دماغ اور میری روح اللہ کے قریب ہو جائے، یہ سب سے افضل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی آیت پہ تفکر کرنا یا اللہ تعالیٰ کے سائنس پہ غور و فکر کرنے اتنا افضل ہے، تسبیحات سے افضل ہے کہ آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سائنس پہ غور و فکر کریں. کیوں؟ یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے ذہن پہ اثر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سلائیڈز پہ لکھا ہے، میں ہر چیز ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، پر میں نے سلائیڈز پہ لکھ دیا بیکاز اگین کچھ لوگوں کی ریڈنگ کی سینس اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سننے کی سینس اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی دیکھنے کی سینس اچھی ہوتی ہے. تو ہر قسم کی آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ جس کو جو سوٹ کرے. ٹھیک ہے، اب تفکر کی اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ، ماڈرن سائیکالوجی میں ریفلیکشن کے کانسیپٹ پہ بہت بات کی جاتی ہے اور انٹروسپیکشن کے کانسیپٹ پہ بہت بات کی جاتی ہے. اب میں تھوڑا اس سیشن کو ٹیکنیکلی اگر دیکھوں تو ہم سیلف ریفلیکشن کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے.
ماڈرن سائنس میں ریفلیکشن بیسڈ سائنس میں فوکس کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کو ایگزامن کرنا سکھایا جاتا ہے، ایک انسان کو سمجھنے کی توفیق، سمجھنا سکھایا جاتا ہے کہ اس کے خیالات اور اس کی فیلنگس کیا ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، اور اس کی زندگی کو کیسے افیکٹ کرتی ہیں روز. ٹھیک ہے، یہ آپ کو تھراپی میں ایک طرح سے سکھایا جاتا ہے. کوچنگ وچ از اندر فیلڈ، اس میں بھی اس پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے، پر کس طرح سے فوکس کیا جاتا ہے ان دونوں چیزوں پہ وہ ڈفرینس آتا ہے. کس طرح؟ جب ایک سائیکالوجی میں اس پہ فوکس کیا جاتا ہے اس سینس میں کہ کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے، آپ کے ایکشنز کی وجہ سے آپ کچھ اپنی زندگی میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جن سے آپ کی زندگی میں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکشنز ہوتے ہیں، وہ آپ کے خیالات اور فیلنگز سے لنکڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ اب آپ میں سے کوئی ہے، وہ ایک ہاؤس وائف ہے، پورے دن گھر پہ ہوتی ہے، گھر کے کام دیکھتی ہے، کبھی کبھی وہ بہت زیادہ گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہے تو وہ تھوڑی چڑچڑی ہو جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑے برے طریقے سے بات کر دیتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر دیتی ہے، اپنے شوہر کو ڈانٹ دیتی ہے. اب یہ ایک ایکشن ہے، یہ ایک چیز ہے جو وہ کر رہی ہے کہ اپنے شوہر سے کبھی کبھی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس کے کچھ تھاٹس ہیں، اس کی کچھ سوچیں ہیں، اس کے کچھ فیلنگز ہیں جو وہ فیل کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے ایک رویہ اس کا ایک سامنے آ رہا ہے سب کے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے وہ اپنی ایک عادت کو بدلنا ہے تو وہ سب سے پہلے پیچھے جائے گا کہ میں کیا سوچ رہی ہوتی ہوں جس کی وجہ سے میرے اندر یہ چڑچڑاہٹ آتی ہے، یہ چڑچڑے پن کی فیلنگز کیوں آتی ہیں، اور جب یہ فیلنگز آتی ہیں تو پھر میں کیا کرتی ہوں. ان فیلنگز کی وجہ سے کیا میں بچوں کو ڈانٹتی ہوں، کیا میں شوہر سے بدتمیزی کرتی ہوں، اور کیوں کرتی ہوں. فیلنگز، اور وہ فیلنگز کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کے خیالات سے. وہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ وہ خیالات آپ نے دیکھنے کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ایسے خیالات آپ کے ذہن میں ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے وہیں چینج شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ایک خیال آیا، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ جذبات آپ کے اندر پیدا ہوئے، اور ان جذبات سے آپ کا ایک رویہ نکلا یا ایک ایکشن آپ نے کیا، اور وہ ایکشن کہنے کہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ کی زندگی میں پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. تو ایک ریفلیکشن کا اینگل یہ ہے کہ آپ اس ایکشن کو چینج کرنے کے لیے ریفلیکٹ کرتے ہیں، آپ اس ایکشن کو چینج کرنے کے لیے اس پہ غور کرتے ہیں کہ میں ایسا کیا کر رہی ہوں، ایسا کیا میرے روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں آج کل اس طرح سے ہوں، آج کل مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، کیا میری زندگی میں چینجز آئے ہیں، میری روٹین میں کیا چینجز آئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے آج کل اتنا غصہ آ رہا ہے، کس کس وقت مجھے غصہ آتا ہے، کن کن لوگوں پہ مجھے غصہ آتا ہے. ان چیزوں پہ آپ سوچیں گے کیونکہ آپ وہ اس غصے سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو اس غصے سے بچنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا کہ اس غصے آنے سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سیلف ریفلیکشن کا طریقہ ہے کہ آپ یہ سیلف ریفلیکشن کا طریقہ ایسے کہ آپ کی معاملات کیسے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا بیہیویئر ہے. سیلف ریفلیکشن یہ کہ آپ ریفلیکٹ کریں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے انٹروسپیکشن، اگلی اس میں اسی میں بات ہوئی ہے انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن تھوڑا ڈیپر لیول پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، انٹروسپیکشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی اندر اپنے ایموشنز اور اپنی سوچوں کو دیکھیں کہ میں ایسا کیوں سوچتی ہوں، اگر میں روز ایسے کپڑے پہنتی ہوں تو میں کیوں پہنتی ہوں، یہ میری عادتیں کہاں سے آئیں، یہ جو میرا مزاج اتنے سالوں بعد زندگی کے بن چکا ہوا ہے وہ کیسے بنا. ٹھیک ہے، میں لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اس طرح سے تو کیوں بیٹھتی ہوں، یہ میری پرسنالٹی جو آج بنی ہے یہ کیسے بنی ہے، کن کن چیزوں سے شیپ ہوئی ہے یہ میری پرسنالٹی. انٹروسپیکشن ہوتا ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا، اور سیلف ریفلیکشن ہوتا ہے اپنے آپ کو دور سے دیکھنا کہ میں دور سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، معاملات اور اخلاقیات میں دور سے کیسی کسی کو لگوں گی، کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں. اور انٹروسپیکشن ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جتنا اچھے سے جانتی ہوں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ میں جیسی ہوں ویسی کیوں ہوں، ویسی کیسے بنی. ٹھیک ہے، سیلف ریفلیکشن اگر ایک انسان اپنے پہ کرنا چاہے تو اس طرح سے کر سکتا ہے. اب بات آتی ہے کہ ہم
قرآن پہ کیسے سیلف ریفلیکٹ کریں، اپنے دین کے ساتھ کیسے اس چیز کو انکارپوریٹ کریں. اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے قرآن میں، اور سورہ فاتحہ اینڈ ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین پہ اینڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ظالمین میں مت بنائیے گا اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اگلی سورت سورہ بقرہ آتی ہے، اور اس کے بعد سورہ ال عمران آتی ہے جو عیسائیوں پہ بات کرتی ہے اور بنی اسرائیل پہ بات کرتی ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظالمین اصل میں کون ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اور ایون تھرو آؤٹ دا قرآن بہت ان ڈیپتھ بات ہوئی ہے کہ جو ظالمین ہیں ان کی کیا ٹریٹس ہیں، انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کچھ چیزیں کی، ان کی کچھ سٹوریز ہمارے سامنے ہیں، ان کے کچھ واقعات ہمارے سامنے ہیں قرآن میں، اور ان کے بے شمار ٹریٹس ہمارے سامنے ہیں. ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر وہ ٹریٹس ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہمیں مومنوں کے بھی ٹریٹس قرآن میں بتا دیے گئے. تو ہمارے پاس قرآن کے ذریعے ایک پوری چیک لسٹ آتی ہے اگر آپ دیکھیں تو، کہ ہمارے اندر کون سے ٹریٹس ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہونے چاہیے. کبھی آپ بیٹھ کے قرآن میں ٹریٹس صرف ڈھونڈنا شروع کر دیں جو ظالمین کے ساتھ ایسوسیٹ کیے گئے، جو ظالمین کے ٹریٹس بتائے گئے، اور وہ والے ٹریٹس لکھنا شروع کریں، وہ والی عادتیں لکھنا شروع کریں جو مومنوں کی بتائی گئی ہیں. آپ کے پاس ایک چیک لسٹ آ جائے گی. اس چیک لسٹ کے اگینسٹ آپ اپنے آپ کو میئر کر سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس بے شمار صحابیوں کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو ان چیک لسٹ کے ٹریٹس کو، اس چیک لسٹ کو ایکسپینڈ کرتی ہے. شکر گزاری کی اگر قرآن میں بات ہوتی ہے تو ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے شکر گزاری دیکھنے میں کیسی لگے گی ایک انسان پہ. ایک شکر گزار انسان دیکھنے میں کیسا لگے گا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں، ہم صحابیوں کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے شکر گزاری مومنوں میں ہوتی ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چل گیا. اب شکر گزاری جس انسان میں ہوگی اس انسان کی زندگی کیسی لگے گی، اس انسان کی عادات کیا ہوں گی، یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، ایک انسان جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول، بہت عزیز ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ قرآن سے پتہ چل گئی. اب ایک انسان صدقہ خیرات بہترین طریقے سے کیسے کرنا سیکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابیات کی زندگی سے، صحابیوں کی زندگی سے، ازواج مطہرات کی زندگیوں سے. حضرت عائشہ صدقہ کرتی تھیں تو اس کو خوشبو لگایا کرتی تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہی ہوں، اس کو بھی میں اور بہتر کروں گی. تو ہم ان سے نہیں سیکھ سکتے کہ کیسے اپنے اعمال کو بہتر کریں؟ اور ہمارے پاس منافقین کی بھی زندگی ہے کہ ایک منافق ہے جس کے دل پتھر جتنا سخت ہے، یہ بات ہوتی ہے اگر قرآن میں. تو کیا ہم منافقین کی زندگی نہیں کھول سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے دیکھنے کے لیے کہ ایک انسان جس کا دل سخت ہے اس کا مزاج، اس کے معاملات، اس کے اخلاق کیا ہوگا؟ ہمارے پاس بے شمار منافقین کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل سیرت سے آتی ہے، ہم کر سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایکسپلور کرنے کی بات ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری کیوریوسٹی ختم ہو گئی ہے ایکسپلور کرنے کی. قرآن کو، سیرت کو، سنت اعمال کو ختم ہو چکی ہوئی ہے ہماری کیوریوسٹی اس چیز کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں سے کسی کا دین مکمل نہیں ہے جب تک اس کو سب سے زیادہ عزیز میں ہوں، تو حضرت عمر نے فوراً کہا تھا کہ میں ان لوگوں میں نہیں آتا. لیکن پھر وہ واپس آئے کچھ دنوں بعد اور انہوں نے کہا اب میں ان لوگوں میں ہوں. تو انہوں نے کیا کیا تھا ان دنوں میں؟ انہوں نے ریفلیکٹ کیا تھا
انہوں نے غور و فکر کیا تھا کہ اگر مجھے میرے نبی عزیز نہیں ہے تو مجھے کیا عزیز ہے، کیوں عزیز ہے. انہوں نے اس پہ غور و فکر کیا تھا اور پھر آ کے انہوں نے جواب دیا تھا. صحابیوں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ، صحابیوں نے اپنے مال اور جان دین پہ قربان کر دیا، پھر بھی ان کو فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ان کو فکر رہتی تھی اس چیز کی. اور ہم لوگوں نے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اپنی زندگی میں کیا. ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم اتنا کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. وہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس فکر میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ان کو دوزخ کا ڈر ان کے دل پہ زیادہ طاری تھا. کیوں؟ ان کی غور و فکر، اتنا گہرے طریقے سے وہ غور و فکر کرتے تھے کہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ان کے سامنے ان کی برائی آ جاتی تھی کوئی، اور وہ صرف اس برائی کو ہی دیکھتے تھے، نیکیوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے. اور یہ غالباً ابن القیوم کا کہنا ہے کہ ایک انسان اس فکر میں ساری زندگی گزار دے گا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، کیونکہ وہ اپنی برائیوں پہ اتنا غور کر رہا ہوگا کہ اپنی اچھائیاں نہیں دیکھ پائے گا، اور اسی ڈر میں ساری زندگی اپنی گزار دے گا کہ میں جو جنت میں نہیں جا سکتا، میں دوزخ میں جاؤں گا. یہ کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. اور ایک انسان اتنا غافل ہوگا اپنی برائیوں سے کہ اسے لگے گا کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا، میں دوزخ میں کیوں جاؤں گا، میرے اندر تو اتنی اچھائی ہیں. یہ اتنا وہ کرے گا کہ حتیٰ کہ وہ دوزخ میں ہی چلا جائے گا. تو اصل میں آپ کی کوالٹی غور و فکر کرنے کی کس چیز سے پتہ چلتی ہے؟ کہ بے شمار اچھائیوں کے باوجود آپ کے سامنے آپ کی برائی ہی کھڑی ہوتی ہے، آپ کو اپنی برائی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غور و فکر کتنی گہرائی میں جا کے کر رہے ہیں، کتنے اچھے سے کر رہے ہیں. کیونکہ فطرتاً انسان میں برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے. اچھائی دیکھنا آسان ہے، برائی دیکھنے کے لیے بہت گہرے طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے اپنی برائیاں نظر آتی ہیں. تو ایک انسان جو واقعی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے، وہ صرف تبھی دیکھ سکتا ہے جب وہ غور و فکر واقعی کر رہا ہے. اور غور و فکر کس چیز سے کر رہا ہے؟ قرآن اور سنت سے کر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کمپیئر اپنے آپ کو کریں گے نا ارد گرد کے لوگوں سے، تو یقیناً اگر آپ آج کے زمانے میں صرف پردہ ہی کرتی ہیں نا تو آپ بہت بہتر ہیں بہتوں سے. آپ بہت نیک ہیں بہت خواتین کے کمپیریزن میں آپ بہت نیک ہو جائیں گی. اگر آپ آج کل کی عورتوں سے اپنا کمپیریزن کر کے غور و فکر کر رہی ہیں تو آپ بہت نیک ہیں، کیونکہ آپ پردہ کر رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ تسبیحات کر رہی ہیں. آج کل تو ہمارا کرائٹیریا ہی اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا کر دیا ہم نے نیکی کا کرائٹیریا کہ 4 چیزیں کر کے ہر کوئی نیک ہے. لیکن قیامت کے دن تو کرائٹیریا یہ نہیں ہے نا ہمارا. قیامت کے دن وہی کرائٹیریا ہے جو صحابیوں کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے. اصل میں تو ہمارا غور و فکر اور کمپیریزن ان سے بنتا ہے، آج کل کے لوگوں سے تو بنتا ہی نہیں ہے. ایک کلاس 8 کا بچہ اپنی نالج ایک کلاس 2 کے بچے سے کمپیئر کر کے خوش ہو رہا ہے کہ میں بہت لائق ہوں، تو کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ کیا وہ واقعی لائق ہے اگر وہ ایک کلاس 2 کے بچے سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے؟ وہ تو کمپیئر ہی صحیح چیز سے نہیں کر رہا اپنے آپ کو. اس کے کمپیریزن میں تو وہ لائق ہی ہے، اس کے کمپیریزن میں تو وہ ذہین لگے گا. وہ تو کمپیئر ہی صحیح چیز سے نہیں کر رہا اپنے آپ کو. اصل میں ہم بھی صحیح چیز سے نہیں کمپیئر کر رہے اپنے آپ کو. ہم بھی روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو ارد گرد کے لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور سب کا سرکل الگ ہے، سب کے ارد گرد الگ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے ارد گرد بہت نیک لوگ بیٹھے ہیں تو شاید وہ تھوڑا بہت اپنے بارے میں سوچے کہ میں اتنی نیک نہیں ہوں. کسی کے ارد گرد بالکل ہی غافل لوگ بیٹھے تو وہ خوش ہو جا رہے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کے کہ میں بہت نیک ہوں ان کے کمپیریزن میں. اس چکر میں جو اصل اس کے اندر چیزیں رہ گئی ہیں صحیح ہونے والی، وہ ان کو دیکھ ہی نہیں رہا. بس جو ظاہری طور پہ اس نے فکس کر لیا وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارا کمپیریزن کا کرائٹیریا بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارا کمپیریزن کا کرائٹیریا ہمارے نبی کی سنت ہے.
جو قرآن میں ہمیں بتائی گئی ہیں مومنوں کی صفات وہ ہیں، اور جو منافقین اور ظالمین کی صفات بتائی گئی ہیں وہ ہیں ہمارا کمپیریزن کا بینچ مارک، کہ ہم نے ان میں سے نہیں ہونا اور مومنوں میں سے ہونا ہے۔ تو وہ کوالٹیز تو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان کوالٹیز کی مینیفیسٹیشن، وہ کوالٹیز کیسے پوری کی جاتی ہیں، وہ کوالٹیز کیسے ایک انسان اپنے اندر ڈالتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمیں تو ادھر جانے کی ضرورت ہے، سیلف ریفلیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کا تفکر کرنا ہے اگر ہم نے، تو وہ ہم اس کے ذریعے کریں گے۔ اور تفکر اور تزکیہ میں فرق ہوتا ہے۔ تزکیہ ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں۔ تفکر ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ کیا چیزیں میرے اندر بہتر ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی شاندار ہے، میرے نبی کی صورت اور سیرت کتنی عالیشان ہے۔ یہ چیزیں تفکر میں آتی ہیں۔ اس سوچ کے بعد جب آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں تو وہ تزکیہ میں آتا ہے۔ کریکشن تزکیہ ہوتی ہے، تفکر سوچ کا پروسیس ہوتا ہے جو کریکشن سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹرم ہے جو اکثر کنفیوز کر دیتی، تو میں نے سوچا میں اس کو کلیریفائی کر دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ تفکر قرآن کے ساتھ ہم اس طرح سے انکارپوریٹ کرتے ہیں۔ اب لاسٹ سلائڈ پہ ایک بہت بریفلی بات ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ اگین تفکر اور سیلف ریفلیکشن ایک اتنی واسٹ، یہ سیکنڈ لاسٹ پہ آپ چلی جائیے گا، اتنی واسٹ ڈائمینشن ہے کہ اس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنا کم ہے۔ لیکن اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے آپ نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے سوچنا ہے، قرآن کی آیات پہ سوچنا ہے، ایک دوسرے سے غور و فکر کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن کے بارے میں جو خوبصورت چیز ہے نا وہ یہ کہ قرآن از یونیک۔ قرآن ان ایسنس از سو یونیک کہ قرآن کے اندر ایک سٹوری ڈفرنٹ صورتوں میں ڈفرنٹ اینگل سے بتائی گئی ہے۔ تو تفکر جو کریں گے وہ ہر سٹوری کے ڈفرنٹ اینگل کو دیکھیں گے، کیونکہ ہر سٹوری ملٹیپل، بہت سارے اینگل سے ڈفرنٹ صورتوں میں اس صورت کے تھیم کے مطابق بتائی گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ چیزیں انہی کے لیے ہیں جو سوچیں اس کو، جو سوچے سمجھے بغیر پڑھیں گے وہ سوچیں گے کہ یہ یہاں کیوں آ گئی بات، یہ پیچھے ہوئی تو تھی۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ پیچھے جو بات ہوئی تھی اور اب جو بات ہو رہی ہے اس میں فرق ہے۔ اٹس اے ڈفرنٹ اینگل جس سے اب بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ پہ میں نے ایک چھوٹی سی چیز دی ہوئی ہے کہ دیکھیں، جرنلنگ، میڈیٹیشن، سیلف ریفلیکشن، یہ آج کل بہت کامنلی آپ کو ٹرمز نظر آتی ہیں، یہ سننے میں بہت مشکل لگتی ہیں، پر کرنے میں اتنی مشکل نہ لگے اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ میڈیٹیشن ایک بہت سمپل سی چیز ہے جس میں آپ اپنی بریدنگ کے ساتھ ساتھ اپنی بریدنگ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایک ٹائم پہ اپنے سانس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے دماغ جس سپیڈ پہ چل رہا ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں۔ بہت سادے الفاظ میں اگر بتایا جائے آپ کو۔ جرنلنگ کیا ہوتی ہے؟ جرنلنگ بہت ایک اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لکھ کے پڑھ کے زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے۔ اپنی سوچیں لکھنا شروع کرتا ہے، اپنی فیلنگز ان سوچوں کی وجہ سے لکھنا شروع کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جو آپ ایکشن کر رہے ہیں وہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی لکھ کے بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اب سمجھ آئی، جو مجھے غصہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ مجھے فرسٹریشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ فرسٹریشن کیوں مجھے محسوس ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہوتا، یا کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں۔ میں اکیلی لگی ہوتی ہوں اور سب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لگی ہوئی ہے تو لگی رہنے دو، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ ایک عورت جس کو غصہ آ رہا ہے، اچانک سے گھر کے کام کر رہی ہے اور کسی بات پہ اس کو غصہ آیا، اس نے ڈانٹ دیا کسی کو، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ جرنلنگ کرے گی یا وہ ریفلیکٹ کرے گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو وہ سب سے پہلے ایک پیپر کھولے گی اور وہ ایکشن کے آگے لکھے گی کہ میں نے اس کو ڈانٹا، فلاں بچے کو ڈانٹ دیا۔ اب اس سے پیچھے جائے گی کہ جب میں ڈانٹنے سے پہلے کیا محسوس کر رہی تھی، پورے دن کیا کیا مجھے فیلنگز آ رہی تھی،
مجھے غصہ آ رہا تھا، مجھے چڑچڑاپن محسوس ہو رہا تھا، مجھے فرسٹریشن محسوس ہو رہی تھی کہ یار یہ کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، بچے میری ہیلپ نہیں کرتے، ایگزامپل. اب فیلنگ کے بعد وہ پیچھے جائے گی اور وہ لکھے گی کہ میں سوچ کیا رہی تھی. ٹھیک ہے میں فرسٹریٹڈ محسوس کر رہی تھی، پر کیا سوچ کے فرسٹریٹڈ محسوس کر رہی تھی؟ تو وہ سوچے کچھ بھی ہو سکتی ہیں. شاید اس کو یہ سوچ آ رہی ہو کہ میرے بچے مجھے ویلیو نہیں کرتے، مجھے اپریشیٹ نہیں کرتے، یا میرے بچے میری ہیلپ نہیں کرتے، میری بات نہیں سنتے، مجھے ایک ایک چیز 4 4 دفعہ انہیں کہنی پڑتی ہے پھر بھی نہیں سنتے، میں پہلے ہی اتنے کاموں میں مصروف ہوں، یہ بھی مجھے تنگ کرتے ہیں. تو اس کو یہ سوچ آئی. اب جب ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ اس نے ساری چیزیں لکھ لی نا، تو اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا مسئلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس کے مسئلے کا حل وہ نہیں ہے جو اس کو لگ رہا ہے. بچے کو ڈانٹ دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، بچے کی عادت بدلنی پڑے گی. بچے کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹے، جب میں آپ سے ایک چیز 3 سے 4 دفعہ کہہ دیتی ہوں اور آپ نہیں سنتے تو مجھے برا لگتا ہے. پھر جب مجھے برا لگتا ہے تو پھر مجھے غصہ آنا شروع ہوتا ہے. پھر جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کبھی کبھی آپ کو ڈانٹ دیتی ہوں. میں نہیں ڈانٹنا چاہتی، لیکن آپ جب ایسے کرتے ہو تو میں بھی ایسے کرتی ہوں. تو آپ مت کرو ایسے اور میں بھی ایسے نہیں کروں گی. سمپل. مسئلے کا حل چینج ہو گیا نا. ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے آپ کو ایسے ریفلیکٹ کر کے بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. اور رہی بات قرآن سے جڑنے کی، تو اگین قرآن میں ہمیں صفات دے دی گئی ہیں، ایک مومن کی اور ایک کافر کی، ایک منافق کی، ایک ظالم کی. ہمیں ساری صفات دے دی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہیں، اور وہ صفات بھی دے دی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف ایک چیک لسٹ بنائیں آج ہی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کوئی سی بھی 5 صفات لکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ 5 صفات لکھ لیں. ٹھیک ہے. اور سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کیا یہ 5 پسندیدہ صفات میرے اندر ہیں، اور جو ناپسندیدہ کیا یہ میرے اندر ہیں. اور پھر آپ سوچیں کہ جب میں دوسروں کے ساتھ معاملات اپنے کر رہی ہوتی ہوں تو کیا میرے اخلاقیات میں یہ چیز نظر آتی ہے جو میں چاہ رہی ہوں کہ آئے نظر؟ نہیں آتی تو کیسے نظر آئے؟ کیا چیزیں اپنے بارے میں میں بدلوں کہ میری اخلاقیات میں یہ چیز آئے؟ جیسے شکر گزاری لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شکر گزار لوگ اتنے پسند ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے شکر میں انسانوں کا شکر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری ہمیں قرآن میں بتا دی کہ ان کی پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں بتا دیا شکر گزاری نے دکھانے کا، کہ اللہ کا شکر کرنا ہے تو انسانوں کا شکر کرنا شروع کر دو، جس کا مطلب کہ انسانوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دو. سمپل سی چیز ہے. کسی نے آپ کی ہیلپ کی، آپ انہیں کو تھینک یو، جزاک اللہ خیر. کسی نے آپ کو پانی لا کے دیا، آپ دل سے کہیں جزاک اللہ خیر. کسی نے آپ کو ٹائم دیا، آپ اس کو کہیں شکریہ، جزاک اللہ خیر آپ کے ٹائم کے لیے. انسانوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی اپریسیشن میں. آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے جو بھی آپ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، آپ ان کو کہیں بہت شکریہ آپ کا اس چیز کے لیے. آپ اپریسیشن شروع کریں گے، وہ بھی کچھ عرصے بعد آپ کو اپریشیٹ کرنا واپس شروع کریں گے. اس نیت سے کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں کر رہی ہوں یہ چیز. مہمان آپ کے گھر آئے ہیں، آپ مہمانوں کو کہیں جزاک اللہ خیر ہمارے گھر آنے کے لیے، شکریہ. رحمت آتی ہے آپ کے ساتھ، تو شکریہ کہ آپ میرے گھر آئیں ٹائم نکال کے. آپ کے ذریعے میرے گھر میں رحمت اور برکت بھی آئے گی. شکریہ اس چیز کے لیے. اس چیز کو نارمل بنائے کہ شکریہ کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو صدقہ خیرات پسند ہے. اب آپ نے صدقہ خیرات اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، تو ہمارے سامنے صدقہ خیرات کی بے شمار مثالیں ہیں، مہمان نوازی کی بے شمار مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو نظر آتی ہے کہ تھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں، اس تھوڑے میں سے نیت سے دو، خوشی سے دو، تنگی سے مت دو. دل میں تنگی نہ لے کر آئے، اور جب دل میں تنگی آئے تبھی فوراً دے دیں تاکہ وہ تنگی رہے مت. تو ہمارے آگے مثالیں نہیں کم نہیں ہیں، لیکن اگین we move back to the first 2 slides جس میں ٹریڈس کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو تفکر نہیں کرتے. اب ہمیں اپنے سے سوال کرنا ہے کہ کیا میرے اندر وہ ٹریڈس ہیں جس کی وجہ سے میں تفکر نہیں کر پا رہی؟
کیا میرے اندر یہ صفات آ چکی ہوئی ہیں یا پیدا ہو رہی ہیں جو مجھے تفکر کرنے سے روک رہی ہیں، یا میں تفکر نہیں کر رہی اس لیے یہ ٹریٹس میرے اندر آ رہی ہیں؟ پر ان صفات کا تفکر سے تعلق ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اور یہ صفات اچھی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے وہ یہ صفات اپنے اندر نہیں چاہتا۔ اور یہ صرف 5 صفات ہے، قرآن میں بہت اور صفات بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جو تفکر نہیں کرتے، یا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ لیں کہ یا تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو صفات آتی ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ اگر آپ صرف انہی صفات کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ تو میرے اندر ہے جس کی وجہ سے میں تفکر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے میں قرآن پہ بیٹھ کے غور نہیں کرتی، جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے ارد گرد ہر جگہ ہیں۔ ہم اپنے جسم کے اندر دیکھ لیں، ایک انسان کی تخلیق کے اندر دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، دنیا کو دیکھ لیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ کبھی آپ کو یہ لگے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اگر آپ نے کبھی یہ امیجن کرنا ہو تو آپ کبھی نا، میں یہ کبھی کبھی کرتی ہوں اس لیے میں سجیسٹ کروں گی آپ کو، آپ کبھی ناسا کے ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ اب تک انہوں نے اسپیس کی کیسی کیسی پکچرز کیپچر کی ہیں، اور ہر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہمیں نہیں پتا اس کے آگے کتنی بڑی اور جگہ ہے، ہم تو صرف کچھ حد تک کیپچر کر پائے۔ اور وہ پکچرز ہی اتنی بڑی ہیں، اتنی واسٹ گیلیکسی ہمیں دکھاتی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ اور پھر بندہ سوچے کہ یہ جو اتنا بڑا ہے، تصویروں میں جو نظر آ رہا ہے، اور ابھی ایک بہت بڑا حصہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے ایگزسٹ کہاں کرتا ہے، یہ صرف پہلا آسمان ہے، ابھی دوسرا آسمان بھی ہے، تیسرا آسمان بھی ہے، چوتھا آسمان ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر آسمان ایسے ہے جیسے ایک ریگستان میں انگوٹھی برابر، ایک ڈیزرٹ میں انگوٹھی کے برابر ہر آسمان ہے۔ کتنا فرق ہے یہ! اور انسانیت کو آئے ہوئے بلینز آف ایئرز ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک پہلے آسمان کو پورے طریقے سے نہیں دیکھ پائی، اور وہ جب دیکھتی ہیں تو وہ کچھ نیا ڈسکور کرتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ آسمان ہے، اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے آگے اور بھی بہت کچھ ہے، اس سے آگے اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ ابھی تک اسی چیز کو نہیں ڈسکور کر پا رہے، جو ارتھ کے اندر کھدائی کر کے نیچے تک ارتھ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ڈسکور کر پا رہے کہ ارتھ کتنی گہری ہے اور اس کی گہرائی کے اندر کیا کیا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جس زمین پہ ہم چلتے ہیں اس کے نیچے کیا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سائنس نہیں ہے ہمارے لیے؟ یہ آسمان جو اتنا بڑا ہے، اس آسمان سے کہیں ہزاروں سالوں کا سفر کر کے ملٹیپل بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں جو اس ارتھ، اس دنیا کے سائز سے 100,000 ملین ٹائمز بڑی ہیں، اور اس سے بھی بہت آگے کچھ ہے ابھی، اور یہ صرف پہلا آسمان ہے۔ ہم چاہ کے بھی نہیں سوچ سکتے، ہمارے لیے سوچنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ سوچ سکتے ہیں ہم اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کریشنز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، وہ کتنی بڑی ہے، آسمان، ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں۔ ہم اس پہ تفکر کر سکتے ہیں، ہم اس پہ تفکر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا بنایا ہے، کس طرح کے سسٹم انسانوں کے اندر رکھے ہیں جو 24 گھنٹے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے۔ ہم اس پہ تفکر کر سکتے ہیں، ہم اس پہ تفکر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نیکوکاروں کی صفات بتائی ہیں وہ میرے میں ہیں کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیسے آئیں گی، اور اگر ہے تو اس کو بہتر کیسے کروں۔ ہم اس پہ تفکر کر سکتے ہیں، ہم اس پہ تفکر کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ظالمین کی صفات بتائی ہیں وہ میرے میں تو نہیں ہے، اگر ہیں تو میں کیسے ختم کروں ان کو۔ ہم اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور غور و فکر ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ کرنے سے نہیں آتی، غور و فکر ایک عادت بن جاتی ہے پھر۔
اور جیسے جیسے وہ ایک عادت بنتی جاتی ہے نا، وہ بغیر سوچے سمجھے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اصل میں جب عادت وہ بن جاتی ہے نا، تب اصل تزکیہ ہوتا ہے آپ کا. کیونکہ تب آپ روزمرہ کی زندگی میں فوراً اپنی کسی سچویشن میں آپ ہوں گے، اور فوراً آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اور اوائڈ کریں گے غلط سچویشن کو، اور اچھی سچویشن کو نہیں اوائڈ کریں گے. تو گناہ ہونے سے پہلے ہی آپ روک لیں گے. ابھی تو ہم اس سچویشن پہ ہوتے ہیں نا کہ ہم کچھ کر دیتے ہیں، پھر ہمیں گلٹ محسوس ہوتا ہے، تو پھر ہم اس پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں. کچھ لوگ تو اس پہ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ بس زندگی گزارتے رہتے ہیں. کتنا برا ہے یہ. جو سوچ لیتے ہیں، سوچنے کے بعد اس کو بہتر کر دیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح یہ سوچنے کی عادت بناتے رہنی ہے ہمیں. تو اگین میں بس کنکلوڈ کرتی ہوں اس چیز کو کہ تفکر ایک بہت بڑی ڈومین ہے، لیکن اگر اس پہ شروع کرنا ہے تو صرف ایک چیز کریں کہ اپنے دین کو، قرآن کو، سنت کو لے کے سوچنا شروع کر دیں. اس سوچ میں مبتلا ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بس یہاں پہ میں سیشن کنکلوڈ کرتی ہوں. آپ میں سے کسی کے بھی کوئی بھی کویسچنز ہیں تو پلیز مجھ سے پوچھیے گا. کہیں پہ بھی کوئی بھی کلیئرٹی نہ ہوئی ہو تو پلیز مجھ سے پوچھیے گا. جزاک اللہ خیر عریج، بہت ہی بہترین سیشن تھا، اور واقعی اس پورے ٹائم پہ یہی سوچتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات اپنی، جیسے عریج نے ہمیں یہی بتایا کہ اپنی باڈی کے حوالے سے ہی غور و فکر کریں، اپنی روٹین کے حوالے سے غور و فکر کریں. اللہ کی کائنات جو ہے اتنی بڑی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم تھوڑی دیر بھی ٹائم لگائیں اور ہمیں کچھ حاصل وصول نہ ہو. سیشن جو تھا اس نے ہمیں احساس تو دلایا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں سورہ الحشر میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ جو میں اور آپ ہی ہیں، ہے نا. تو ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ ولتنظر چاہیے کہ ہر شخص ہے، ہر نفس جو ہے وہ غور و فکر کرے ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور اتقوا اللہ، اس لیے پھر تقوی آئے گا. اگر ہم غور و فکر کریں گے ہی نہیں کہ آج کیا ہوا تھا تو تقوی کیسے آئے گا؟ کیئرفل کیسے زندگی گزاریں گے کیئرفل ہو کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ایک حدیث ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن ایک جیسے رہے، کہ کل کا اور آج کا دن سیم رہا، وہ شخص تباہ ہو گیا. اب جب ہمارے سامنے یہ حدیثیں اور یہ آیتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک لیول آف نیڈ ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا لیول پھر کیسے گزاریں، بیسک لیول پہ زندگی گزاریں، فنکشنل ہو یا ایستھیٹک ہو، کہ اچھا سا گزاریں. کسی بھی چیز پہ ہم رہتے ہی نہیں ہیں. کوئی کپڑا ہو ہم کہتے ہیں نہیں اب ڈیزائننگ اس سے بیٹر ہو، کھانے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ تو مونوٹنس روٹین ہو گئی ہے، کوئی ڈفرینٹ چیز کرتے ہیں. لیکن اپنے اعمال پہ اور اپنی دماغ کی جو ہماری غذا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں دی ہیں. جیسے ریچ نے ہمیں یہ خود بتایا کہ ناسا کا صرف جا کے آپ دیکھ لیں، آپ جیوگرافک چینل جا کے دیکھ لیں، اینیمل پلانٹ جا کے دیکھ لیں، ایک مچھلی پانی کے اندر کتنی ساری فارمز میں موجود ہیں. ایک مچھلی کی اگر اسپیشیز، اگر اینیملس کی دیکھ لیں، برڈس کی دیکھ لیں، تو آپ کے پاس سوچنے کے لیے جو ہے نا چیزیں کم پڑ جائیں گی اور آپ کا دن ختم ہو جائے گا. اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. روٹین جو ہے نا، اپنی روٹین اس کو مینیج کرنا سیکھیں. اپنی روٹین بری چیز نہیں ہے، لیکن روٹین کے ساتھ 2 چیلنجز ہیں جو کہ عریج کی اس بات سے میں سمجھ پائی ہوں، جو میں اپنا ایک پرسپیکٹیو میں نے بنایا، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی روٹین آپ کو ریفلیکٹیو پروسیس کو ڈسیبل کر دے نا، کہ میری ایک روٹین مجھے سوچنے پہ مجبور نہیں کر رہی، وہ روٹین آپ کے لیے اوورلی پیکڈ ہو جائے یا رولر کوسٹر کی طرح ہو جائے کہ بس بیک ٹو بیک چیزیں کر رہے ہیں، اور اس کی اسپیڈ اور آکوپینسی بہت زیادہ ہو جائے کہ مجھے کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملے، بس اب کھانا بنانا ہے، بچوں کو بھیجنا ہے، اب نمازیں پڑھنی ہے، اور مونوٹنس ایک روٹین ہو، اور اس کی نا اسپیڈ، آکوپینسی، ایوری مومنٹ ہیز بین آکوپائڈ. اگر تو ایسا ہے تو پھر جو ہے نا یہ کریکٹ نہیں ہے. میں جو سمجھ پائی ہوں اس روٹین سے کہ تھوڑا ٹائم نکالیں، غور و فکر کریں کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آج میری کون سی چیز بہت اچھی گئی، کون سی چیز بہت بری گئی. دوسری جو چیز میں سمجھی وہ یہ ہے کہ روٹین جو ہے میری، اپنی روٹین، وہ مائنڈ لیسنس کو جنریٹ کرے. مطلب روٹین میری ایک ہیبٹس کا پلے گراؤنڈ ہو، کہ میں اپنی عادات کو وہاں پہ استعمال کر سکوں، کہ عادت چینج کر لوں اپنی، سونے کی عادت، نماز کی عادت، کھانے پینے کی عادات. تو عادات کسی روٹین میں اسٹیبلش ہی ہوتی ہیں. ان عادات کو، جیسے عریج نے بتایا کہ وہ عادات آپ کی
جب ہوتی ہے تو ان کو ہم روٹین میں لے کر آتے ہیں تو وہ عادت بنتی ہے. ایک دن میں کر لینے سے، ایک دن جذبہ دکھا دینے سے، ایک دن کسی چیز کے بارے میں شوق اور بڑا انتھوزیاسٹک ہو جانا کہ آج میں یہ کام کروں گی، وہ روٹین نہیں بنتی، وہ عادت نہیں بنتی. عادت کو آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، باڈی کا ایک ایک آرگن بولے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے. اس دن ہمیں انکشاف ہوگا کہ ہم یہ بھی کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلا. صبح اٹھی، بچوں کو بھیجا، نمازیں پڑھیں، اس کو فون کر کے غیبتیں کی، اس کو فون کر کے ڈراموں کی قسطیں پتہ کی، مجھ سے فلاں ایپیسوڈ مس ہو گئی تھی، اور فیشن کے بارے میں بس چلے گئے بازار جا کے ان پلانڈ شاپنگ کر لی، جو سیل لگی اٹھا کے گھر میں اٹھا کے لے آئے، گروسریاں منہ اٹھا کے لے آئے. مطلب کوئی پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاری ہی نہیں ہے. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک ایک چیز بولے گی، ایک ایک چیز جو ہے گواہی دے گی. تو ریفلیکٹیو پروسیس اپنے عمل کی فل اویئرنیس کی اٹیمپٹ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، اینڈ ریفلیکٹیو ہونا. جی بالکل، بتائیے سوری، ابھی. چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگین روٹین اس میں بہت ایک میجر رول پلے کرتی ہے. کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی روٹین جینونلی اتنی آکوپائڈ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا کچھ نہیں کر سکتی. بٹ کچھ لوگ اپنی روٹین اپنے مائنڈ میں اتنی کمپلیکس بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے بزی ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے. تو پرسپیکٹو بالکل یہاں پہ بالکل. بھی میٹر کرتا ہے. دیکھیں، آپ ریفلیکٹ روزمرہ کے کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کھانا پکاتے ہوئے ہی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ سبزیاں کہاں سے آئیں جو آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حصہ نہیں ہے؟ آپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں تو آپ، اگر جن کے چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ وہ، یا جن کے ینگ بچے ہیں، آپ آپ اپنے بچوں میں ابھی سے ریفلیکٹ کرنے کی عادت ڈالیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ڈسکس کریں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، ان سے ڈسکس کریں تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے. وہ اس سے فیسنیٹ ہوں بجائے اس کے جو وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس سے فیسنیٹ ہوں. دیکھیں، اپنے بچوں کو کمپلین کرنا صرف کہ ہمارے بچے فون یوز کرتے ہیں بہت آسان ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے ان کو فون سے دور کرنے کے لیے. وہ ہماری وجہ سے ہی فون پہ لگے ہیں، وہ ہماری وجہ سے فون یوز کریں کیونکہ ہم فیل کر گئے ہیں ان کو کوئی اور آلٹرنیٹو دینے سے. اٹ از ریئلی دیٹ سمپل. دیکھیں، اس چیز پہ ریفلیکٹ کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی چیز سے ناخوش ہیں نا، کوئی تنگی دیکھ رہے ہیں آپ، کسی بچے کے مزاج سے آپ ناخوش ہیں، تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ آپ کا ہی رول ہے اس میں. کوئی آپ نے ریفلیکٹ کر کے دیکھنا ہے کہ میرا کیا رول ہے اس میں، یا میں اس سچویشن کو کیسے بہتر کر سکتی. تو ریفلیکٹ آپ کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں، روزمرہ کی اپنی زندگی پہ ہی کر سکتے ہیں کہ اگر میں کوئی تنگی محسوس کر رہی ہوں تو میں کیوں محسوس کر رہی ہوں. جیسے کہ کوئی رزق کی تنگی دیکھ رہا ہے، تو اگر ایک کوئی رزق کی تنگی دیکھ رہا ہے تو وہ سوچے کہ کیا میں کوئی اعمال ایسے کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے رزق میں بے برکتی آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے اعمال چینج کروں گی. کیا میں تو نہیں تنگ ہاتھ رکھتی ہر چیز پہ؟ کیا میں تو نہیں تنگ دلی سے خرچ کرتی؟ یا میں تو نہیں گن گن کے چیزیں رکھتی؟ کیونکہ گن گن کی چیزیں رکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے بے برکتی آتی ہے. تو گن گن کی چیزیں استعمال کرنے سے تو آپ سوچیں کہ میرا زندگی میں جو مسئلہ ہے اس میں میرا کتنا رول ہے. کوئی اپنے بچے کے مزاج سے تنگ ہے، کسی کا بچہ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، فون یوز کرتا ہے پورے دن اور کچھ نہیں کرتا، تو وہ سوچے کہ میرا کیا رول ہے اس چیز میں کیسے اس چیز کو بہتر کر سکتی ہوں، اور میں اپنے بچے کو بہتر آلٹرنیٹ دے سکتی ہوں، اس کو مصروف کر سکتی ہوں کسی اور چیز پہ. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق بیان کروں، اس سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے اس سے یہ بات کروں، وہ کیا اس سے فیسنیٹ نہیں ہوگا بچہ؟ وہ ہوگا اگر آپ کرنا چاہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو تفکر نہیں کر پاتے، ہم ریفلیکٹ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں. ہم بہتر کرنا ہی نہیں چاہتے کچھ. ہم کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اپنی زندگیوں میں اتنا کہ ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ کیا چیز بہتر کی جائے. اور یہ بھی قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ میں ایک چیز کہوں گی کہ بچوں میں پلیز یہ عادت، اگر آپ خود اپنی زندگی میں اب سوچ رہی ہیں نا کہ میں امپلیمنٹ کروں گی، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بچے ہیں گھر میں چھوٹے ینگ، تو ان کو انوالو کریں اس چیز میں تاکہ بچپن سے ان کا ایک تھنکنگ پیٹرن جو بنے نا وہ تفکر اورینٹڈ بنے. ان کے تھنکنگ پیٹرن میں تفکر ایک میجر رول پلے کرے تاکہ ان کا سوچ کا طریقہ ہی ایسا ہو کہ وہ تفکر کر رہے ہوں. یہ ایک سوچ کا طریقہ ہے، تو ان کی سوچ کا طریقہ ہی شروع سے صحیح بنے تاکہ انہیں اس چیز سے اسٹرگل نہ کرنا پڑے بڑے ہو کے.
تو یہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی جو میں بھول گئی تھی اس ٹائم کرنا. جزاک اللہ خیر. جی بالکل صحیح بولا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنی بہن بھائیوں، امی ابو، ان سب کے ساتھ غور و فکر کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ لوگوں کے سامنے اسوہ آئے گا کہ صحابہ کرام کے ساتھ واک کر رہے ہیں، واک کرتے کرتے درخت آ گیا تو اس کو جھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پتے، سوکھے پتوں سے کیا سوچنا ہے، مری ہوئی مردہ بکری ہے تو اس سے سوچوا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ کیا ورتھ ہے اس کی. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کوئی ورتھ نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا یہ ورتھ ہے. تو بچوں کو ایسے سوچوائیں، بچوں کو ان کی زندگیوں سے ہی ان سے بات چیت کریں. ہم بچوں سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، 2 2 گھنٹے کے لیکچر، 1 1 گھنٹے کے لیکچر، چیخنا چلانا، اپنا فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. تو ریفلیکٹیو اگر ہم خود بھی ہوں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ سکھانا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات اور ایسے سچویشنز دے دیں گے کہ ہم بچوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اپنی روٹین سے ہم جو ہیں وہ ان کی اصلاح کر سکیں گے. اور سب سے بڑی بات جیسے عریج نے بولا کہ اپنی ایکچولی اصلاح ہوتی ہے. ماں تربیت نا 10 بچوں کی، آپ سوچیں پہلے زمانے میں 10 10 20 20 بچے ہوتے تھے ماؤں کے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر ماں ہر بچے کو الگ الگ ٹائم دیتی ہوگی؟ اس کے تو یہ تو والے کام بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہر چیز مینولی کرنا ہے. اور کوئی ایسی سسٹم تھا بھی نہیں جو اب آسانیاں ہمارے پاس آ گئی کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارے پاس ہیلپ ہے، اسسٹنس ہے. اس زمانے میں تو سب کچھ خود کرنا ہوتا تھا اور بچے بھی زیادہ ہوتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں تو وہ ان کو ٹائم دے رہی ہوتی تھی؟ ماں کی تربیت خود اتنی اچھی ہوتی تھی کہ بچے اچھے نکل آتے تھے. تو ماں اپنی تربیت خود کرے گی، باپ اپنی تربیت خود کرے گا، تو بچے جو ہیں وہ خود دیکھیں گے کہ امی ابو ہر بات پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. آپس میں ان کی ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ سیلف امپروومنٹ کیسے آئے، سیلف ریفلیکشن کیسے آئے. یہ بچوں کو کر کے دکھائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی بانڈنگ اپنے فیملی کے ساتھ بہت اچھی ہو جائے گی اس حوالے سے. ہر کوئی سوچنا شروع کر دے گا، آپ کو بہت اچھے لوگ مشورہ کرنے والے مل جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹرین کر دیا اچھا مشورہ دینے کے لیے. تو آپ جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کنفیوز ہوں گے تو بچے کہیں گے مما آپ یہ بھی تو سوچیں، بابا آپ ایسے بھی تو چیزوں کو دیکھیں. تو بچوں کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. لوگوں کو اس چیز کے لیے جو ہے سوچوانا. اور ہم ایکچولی ہو بھی کیا رہا ہوتا ہے، ہم نیگیٹو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کام کیونکہ ہماری فطرت میں ہے نا سوچوانا، تو ہم لوگوں کو نیگیٹو سوچوا رہے ہوتے ہیں. اس لیے تمہارے ساتھ ایسے ہوا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہوگا، اس نے ایسے کیا ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہوگی، وہ تمہارے بارے میں مخلص نہیں ہوگا. تو بچے ویسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں پہ. تو اس لیے اپنی تربیت ہونا اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم کون سا بہترین ہے؟ تہجد کا ٹائم ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹھ کے ڈسکشن کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ سوچا جائے رات کو بیٹھ کے کہ میں ایمان کے کس لیول پر ہوں، میرا کل کا دن اور آج کے دن میں کیا ڈفرینس ہے. تو آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو ہینڈ ریز کریے تاکہ ہم سوال لیں. اپنے حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہے کسی اور کے حوالے سے، یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ریج آپ کے سامنے وہ رکھ دیں گی. بہرحال ایک ہوتی ہے خدا فراموشی اور ایک ہوتی ہے خود فراموشی، دونوں چیزیں ہی منع ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے نا، جا کے غور و فکر کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کہا ہے، شروع میں بھی اور یہ بھی کہ یہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو اس کے بعد پھر تقویٰ اختیار کرو کہ ہو سکتا ہے پتہ چل جائے آج تو یہ مس آؤٹ ہو گیا، آج تو یہ کام کرتے کرتے اگنور کر دیا، نیکی کو کچھ سمجھا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، ایک اور دفعہ کہا، پھر دوبارہ کوئی بات نہیں، تقویٰ اختیار کر لو. ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنا آپ ہی بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. مطلب یہ کہ وہ اپنا آپ ہی بھول گئے، وہ اللہ کو ہی بھول گئے. خود فراموشی اور خدا فراموشی دونوں میں وہ ماشاءاللہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو اللہ کانشیس ہونا اور اپنے حساب سے بھی دیکھنا کہ میرے اندر کیا، میرے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں. ایکچولی یہ ہماری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ غافل نہیں ہوتا ہے مومن، اس کو نا اپنے ٹریگرز پتہ ہوتے ہیں، اس کو اپنے اینٹیڈوٹ پتہ ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کیا چیز ٹریگر کرتی ہے، اس کو اوائڈ کرتا ہے سچویشن سے. اس کو اینٹیڈوٹ پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر مجھے کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے تو میں اس کو پازیٹیو کیسے لے کر آؤں، رائٹ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں اچھے سے بتا دیتے ہیں. مہاپارا ہیز اے کویسچن، تو مہاپارا پلیز ان کو انمیوٹ کریں. جی مہاپارا آپ سوال کیجیے. جی، ابھی آپ نے کہا کہ زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو اس طرح ریلیٹ کرنا چاہیے کہ اگر زندگی میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے یا ہم سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا جس کی ایسا آ رہا ہے. لیکن پھر ہم اس چیز سے کیسے ریلیٹ کریں گے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے. جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہے. ان دو چیزوں کو ہم کیسے ملائیں گے پلیز اس طرح سے. دیکھیں، ایک تو اس میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے یہ کہ نیچر کیا ہے آپ کے مسئلے کی. ٹھیک ہے، مسئلے کی نیچر کچھ دیکھیں، جیسے میں نے رسک کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ کچھ ایسے مسئلے ہیں
جن کا کلیئرلی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعمال اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے، سنت سے پتہ چلتا ہے کہ تنگی اور گن گن کے چیزیں استعمال کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے. تو اگر سیرت کو آپ ایکسپلور کر کے دیکھیں، اگر آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں سیرت سے آپ کو ترغیب مل رہی ہے کہ یہ چیزیں فلاں ایکشنز ہیں جو سرٹن آؤٹ کم پروڈیوس کرتے ہیں، یا کچھ آپ کے اعمال ایسے ہیں جن سے آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ اس کے تھرو ایک آپ کو کہہ لیں ری ایشورنس مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ زیادہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، معاملات جو بھی ہوتے ہیں، انسان کا سب سے پہلے یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن میرا کوئی رول تو نہیں ہے اس میں، میری کیا ایکشنز ہیں جو اس معاملے کو ٹریگر کرتے ہیں. تو آپ نے اگین اس مسئلے پہ ریفلیکٹ کرنا ہے. آپ جو جو چیزیں بہتر کر سکتی ہیں اس مسئلے میں، خود جو جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ بہتر کریں ان کو، اور جو چیزیں آپ کے اختیار سے باہر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹس کریں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، استغفار کریں، اور جو آپ بہتر کر سکتی ہیں اس کو کنسسٹنٹلی کرتی رہیں، اور جو نہیں بہتر کر سکتی اس کے لیے آپ دعا ہی کر سکتی ہیں. یہ صرف آپ تبھی کریں گی جب آپ دل سے یقین رکھتی ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہو رہا ہے. اپنا حصہ آپ نے ضرور پلے کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے نا. تو مجھے بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کلیئرٹی ملی ہے اپنے کوشچن پہ. انمیوٹ جی انمیوٹ ہیں کیا ماہوارہ؟ نہیں، ان جی کا جی میوٹ ہے، جی تو میں نے نہیں بس پوچھنا تھا کہ ان کو نہیں نہیں کلیئرٹی انمیوٹ مل کر گئی. جی جی اسی لیے میں جی انمیوٹ کر رہی تھی. جی جزاک اللہ خیر، آپ کی بات سے میں سمجھ گئی ہوں کہ اپنا رول آپ کو پلے کرنے کے بعد پھر آپ اللہ کی اس پہ جاتے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. جی، اینڈ اگین کنسلٹ سیرا، بیکاز سیرا میں بہت کچھ ہے. صحابہ بہت قسم کے مسئلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کو ہر چیز کی ایڈوائس کرتے تھے. تو سبحان اللہ، ہمارے پاس ایک اچھی زندگی کا بلو پرنٹ سیرا ہی ہے، تو اس کو کنسلٹ کریں تو آئی تھنک بہت ری ایشورنس ملتی ہے اس سے بھی. بالکل صحیح بولا ہے کہ سیرہ ہمارے پاس واقعی ایسی ہے. اور رسول وسلم کی اپنی خود حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ بہت زیادہ باتوں کے قرید میں نہیں جانا چاہیے، ظاہر کا معاملہ ہی کرنا چاہیے. کہ جو بھی واقعہ بھی انہوں نے رکھا ہے ہمارے سامنے، جو سوال ماپانا نے رکھا تھا، ایکچولی وہ تقدیر پہ ہے. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیہائنڈ دا سین جو چل رہا ہوتا ہے نا، بی ٹی ایس ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس بچے کو کیوں موت آ گئی، یہ بچہ ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ کیوں معاملہ ہوا، وہ ہمارا کام نہیں ہے. قدرت کے کاموں میں ہمارا دخل نہیں ہے. اب بالکل ایسے ہی بولا عریج نے کہ اپنی جو پارٹیسپیشن ہے نا اس پورے دنیا میں، میرا کیا رول ہے، میں کیسے جو ہوں ویلیو ایڈ کر رہی ہوں اس دنیا میں، اس دین میں اپنی، بس اس پہ ہمارا غور و فکر ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ہمیں اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے، وہ ہمارا کنسرن ہے ہی نہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ کہف ہمیں اس طرح سے کلیئرٹی دیتی ہے، وہ ہم ضرور کریں گے یہاں پہ اس گروپ میں. کسی اور کا کوئی سوال ہے یا کسی اور نے اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو تو آپ بتائیے گا. ویسے تو الحمدللہ کافی سیشن جو تھا وہ کلیئرٹی لیے ہوئے تھا. ہمیں عریج نے ایک چیز کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ میرے لیے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی نے کچھ اس میں ایڈ کرنا ہو یا کوئی سوال ہو تو کر دیجیے گا، ورنہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو ہم. کوئی چیٹ میں ہمارے پاس سوال ہے؟ نہیں، الحمدللہ. چلیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو سمجھ آ گیا ہے. اب مقصد یہ کہ سب سمجھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس پہ اب عمل کرنے کا جو ہے وہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے ایک باشعور زندگی گزاریں گے، باشعور انسان بن کے، اور ایسے ریفلیکٹ کریں گے. اور ریفلیکشن بھی کیسے کرنا ہے، غور و فکر بھی کیسے کرنا ہے کہ ہم اللہ سے کتنا قریب ہو رہے ہیں، ہم آخرت اورینٹیڈ، اللہ اورینٹیڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرف اپنے آپ کو توجہ دلانی ہے. وہ کیسے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں اس کی جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو خود بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ جو لوگ سورہ لقمان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ اپنا باپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کس طریقے سے تربیت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیسے سچوا رہا ہوتا ہے کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے سچوا رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کی اگر قدر کرنی ہے تو کیا چیز بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر اللہ کو کیسے دیکھنا ہے تو باپ اپنے بیٹے کی کیسے ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ قرآن ہمیں خود ہی ایک طرح سے اس طریقے سے سوچنا سکھا دیتا ہے. اور پہلی دفعہ میں ہم یہ سوچ رہے ہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب قرآن پڑھیں گے، اور سپارے پڑھیں گے، اور صورتیں پڑھیں گے، تو ہمارا جو ہے ویژن اور انہینس ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا ریچ، سوال یہ آیا ہے کہ برڈز ہارٹ کیوں رکھا ہے آپ نے اس کا ٹاپک؟
وہ ایکچولی ٹاپک چینج کر دیا، بٹ انیشلی میں نے سوچا تھا کہ میں ایک اور ریفلیکشن کی ایگزامپل دوں گی. اب کسی نے پوچھا ہے تو میں تھوڑی سی دے دیتی ہوں کہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ عورتیں اور مرد جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے جن کے دل چڑیوں کے جیسے ہوں گے. تو میں نے ریسنٹلی اس حدیث پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کیا تھا. آف کورس اس حدیث کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ برڈس کے جو دل ہوتے ہیں وہ بڑے نرم ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، ٹینڈر ہوتے ہیں. لیکن پھر آئی جسٹ سارٹ آف ریئلائزڈ کہ ہمارے دین میں نا برڈس کا ذکر بہت جگہوں پہ آیا ہے، حدیث میں بھی ملٹیپل جگہوں پہ آیا ہے اور قرآن میں بھی بہت جگہوں پہ آیا ہے. تو میں نے سارٹ آف کیٹیگرائز کر لیا کہ برڈس کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے. اور بس اٹ واز فیسینیٹنگ. اب کسی نے پوچھا ہے تو میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیتی ہوں، مے بی کسی اور کو بھی شاید فیسینیٹنگ لگے. تو میں نے سوچا کہ برڈس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیو ریلائنس دیں نا، کہ جو اللہ تعالیٰ جس ریلائنس کے، جس ٹرسٹ کے حقدار ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو وہ دینا تو ہم چڑیوں کی طرح زندگی گزاریں تو صبح بھوکی نکلتی ہیں اور شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن میں اگر دیکھا جائے تو برڈس کا ذکر 2-3 جگہ پہ آیا. ایک وہ چڑیا کا ذکر آیا ہے جس کو حضرت ابراہیم نے کاٹ کے ہر کونے پہ پھینک دیا تھا، 4 کونوں میں پھینک دیا تھا، اور پھر اس کو آواز دی تو وہ اڑتی ہوئی واپس آ گئی. ایک چڑیوں کا ذکر آیا ہے سورہ فیل میں، ٹھیک ہے، جن کو کہا گیا کہ جو کنکریاں لے کر آئیں اور ایک ہاتھیوں کی پورے لشکر کو تباہ کر دیا. ایک چڑیوں کا ذکر حضرت سلیمان کے سٹوری میں آتا ہے کہ وہ چڑیا نے آ کے انہیں سبا وادی شیبا کا بتایا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور چڑیوں کا ذکر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جنت میں شہداء چڑیوں کے پیٹ میں ہوں گے، ہری چڑیوں کے. تو میں نے سبحان اللہ، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ چڑیاں ایک کتنی اسپیشل کریچر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ چڑیوں کا ذکر کیا ہے اور کیا کیا کام ان سے لیے ہیں. مطلب ان سے ایک پورے لشکر کو تباہ کروایا. ٹھیک ہے. ان کی مثال کتنی جگہ پہ قائم کی. ٹھیک ہے. اور جنت میں بھی ان کو کیا ایک خوبصورت سا مقام دیا کہ مطلب ان کے پیٹ میں شہداء ہو گئے. تو مجھے بس چڑیوں کی ایک کریشن سے فیسینیشن ہو رہی تھی. تو نیکسٹ ٹائم میں بھی جب آپ چڑیاں دیکھیں تو آپ کو بھی فیسینیٹنگ لگے کہ اسی طرح چڑیاں جنت میں اڑ رہی ہوں گی اور شہداء ان کو دیکھ رہے ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں، مجھے بس یہ بڑا فیسینیٹنگ لگا. تو پھر میں نے ایک اور چیز سوچی کہ چڑیوں کی ریلائنس کی بات ہو رہی ہے کہ چڑیاں اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے بھروسہ کرتی ہیں جس بھروسے کے اللہ تعالیٰ حقدار ہے، اور انسان نہیں کر پاتے نا اللہ تعالیٰ پہ اس طرح سے بھروسہ. تو چڑیوں نے بھروسے کا مظاہرہ وہاں بھی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو حکم دیا ہو کہ اپنے منہ میں کنکریاں لے کے ہاتھیوں کے لشکر کی طرف چل پڑو، تو چڑیوں نے سوچا ہو کہ ہم اتنی چھوٹی سی چڑی ہیں، ایک ایک کنکر 2-2 کنکر لے کے کیا کر لیں گی. لیکن وہ چل پڑی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے وہ چل پڑی اور پورا لشکر تباہ کروا دیا ان سے. تو میں نے سوچا کہ یہ آج کل کے بھی دور میں اپلیکیبل ہے ہم لوگوں کے لیے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، ہم لوگ تھوڑی بہت جو سٹوریز لگا دیتے ہیں، ڈسکشن کر لیتے ہیں، تو ایک بندہ سوچتا ہوگا کہ کیا ہی فرق پڑتا ہوگا میرے کہنے سے. لیکن ہمارے سامنے سورہ فیل کی مثال ہے کہ وہ اصل میں امپیکٹ کلیکٹیو ہوتا ہے. اگر ایک چڑیا آ کے ایک کنکری پھینکتی، اللہ کا حکم ہوتا تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا، لیکن اس ایک کے کنکر پھینکنے سے کیا ہوتا. لیکن وہ سب نے اکٹھے پھینکا نا، تو کتنا فرق پڑا. تو فلسطین کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک بندے سے نہیں فرق پڑا، لیکن ہم کیونکہ کلیکٹیولی ایز این امہ جو کریں گے نا، اس کا بہت بڑا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرق دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں فلسطین کے لیے؟ جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ وہیں کلیکٹیولی کر لیں. تو چڑیوں کی مثال ادھر بھی آتی ہے کہ جس چڑیا کو حضرت ابراہیم کو کہا کہ اس کے ٹکڑے کرو، اس چڑیا نے بھی تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی کیا ہوگا کہ میرے ٹکڑے ہو رہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس کے بعد اس سے ایک معجزہ ہوا، اور وہ معجزہ ایسا کہ وہ قرآن میں جو ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوا ہے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. تو I just thought that there is something special about this species, birds، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آگے رتبہ دے دیا کہ اتنے ملٹیپل جگہوں پہ ان کو ایز این ایگزامپل، اور اتنے ان کو یعنی کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز کیا. تو ویسے ہی مجھے بہت فیسینیٹنگ سا لگ رہا تھا. اینڈ دین دس میجر حدیث کیم کہ یعنی کہ دل ان کا چڑیوں جیسا ہوگا، شیر جیسا بہادر دل بھی ہو سکتا تھا.
ٹھیک ہے، لیکن چڑیوں کے دل کی بات ہوئی، نرم، ٹینڈر، بیکاز آئی فیل لائک کہ اس اسپیشی کا کوئی تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رتبہ دیا کہ اتنی جگہوں پہ ان کو ایسے ایکسپلین کیا ہمارے آگے. تو انیشلی میں نے اس حدیث پہ ریفلیکٹ کرنا تھا. تو اگین آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ وین یو ریفلیکٹ یو ڈو فیل فیسینیٹڈ کہ یار سبحان اللہ، مطلب سوچنے کو انسان کسی بھی طریقے سے سوچ سکتا ہے. وی ڈو ہیو اندر کوشچن. ہاں جی. السلام علیکم جی. عریج کا وعلیکم میں نے السلام. یہ سنا کہ آپ نے جو مثال دی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شیر جیسا دل کیوں نہیں کہا یا اور کسی دل کا ذکر کر سکتے تھے، انہوں نے ایک چھوٹے سے پرندے کے دل کا ہی کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ شاید یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا کہ کوئی چیز کتنی چھوٹی ہے یا کتنی طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے چیز میٹر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کے لیے میٹر نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا کون اوبیڈینٹ ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہے اور کتنا اس کے اندر یعنی دین ہے، ایمان ہے یا اللہ کا حکم ماننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، کوئی شیر ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ تو ایک کیڑے سے بھی کام لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں تو. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید کسی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ ایک مچھر کا ذکر کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے کیڑے کا ذکر، ابابیل کا ذکر، کہ اللہ کی ذات کسی طاقت کی محتاج نہیں ہے کہ اسے کسی صحیح طاقتور بات. سے ہی کام لینا ہے. جی. اور اس سے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہم روزمرہ میں دیکھتے بھی، چڑیاں ہم دیکھتے ہیں اڑتے ہوئے، چونٹیاں، مچھر دیکھتے ہیں، تو ہم ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں کے آنے کا شکریہ. اور ابھی بھی کسی کا کوئی سوال ہے، کسی نے کوئی کمنٹ کرنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے، تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. اور ہم یہاں سے سیشن سے یہ ٹیک اویز ہمارے ہونے چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں لوگوں کے لیے. بچوں کے اندر، اپنے آس پاس کے لوگوں کے اندر دنیا کی محبت یا نفرت جو ہے نا بول کے نہیں ڈالی جا سکتی. وہ ہم عمل سے ہی کرتے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان کن باتوں پہ ہو رہے ہیں، ان کو تانے غصہ کن باتوں پہ کر رہے ہیں، ہم ان کو کون سے فیوچر کا خوف دلا رہے ہیں، اسکول سے لیٹ ہو جانے پہ غصہ کر رہے ہیں یا نماز کے لیے لیٹ ہو جانے پہ غصہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہم اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے رول ماڈل بن جائیں گے. ہماری اپنی فکریں کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور غور و فکر کرنا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. آج سورہ کہف میں ہی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عریج نے بولا کہ یہ بلو پرنٹ ہمارے سامنے ایک نا آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ وہ بتا دیتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. رسول اللہ علیہ وسلم کے جو گھل جانے کا جو پرپس یا مقصد تھا، آبجیکٹیوز تھے، وہ اللہ تعالیٰ کلیئرٹی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ یہ کیوں نہیں آتے اللہ کی دین پر. ہمارے غم کیا ہوتے ہیں، سوچیں، گھر نہیں بن رہا، شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی عزت نہیں دے رہا، ہمیں تو ویلیو نہیں دی گئی، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہماری خوراک کم ہو گئی تو ہمارے کپڑے کم ہو گئے، ہمارے غم یہ ہیں. تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ دیکھا کریں، ہمیشہ دیکھا کریں. ہر جمعے یہ آیت نا ایکچولی یہ میرے لیے بہت ایک وہ ہے، سوچنے کی چیز ہوتی ہے کہ میں کس بات میں اس ہفتے گھلی ہوں، میری غم کیا تھے اس پورے ہفتے میں. تو واقعی اپنا جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ دین کے لیے، دین کے لوگوں کے لیے یا فلسطین کے لوگوں کے لیے، آس پاس کے لوگوں کے لیے غم کیا تھا. تو غم یہی تھا کہ بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، میرا بچہ ویک تو نہیں ہو جائے گا، اس کی پڑھائی، ایگزام، اس کی فکریں ہیں، یا واقعی یہ فکریں ہیں کہ اس کی آخرت کا کیا ہوگا. حمیرہ صدیقی نے کچھ ایڈ کرنا ہے. جی حمیرہ، ان کو انمیوٹ کریں پلیز. ہمیں میرے کو اب میوٹ کرنا ہے یا پھر وہ خود ہی کرنا ہے؟ جی ہیلو، آپ السلام میوٹ علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام. ہاں، یہ میں کہہ رہی تھی کہ بہت وعلیکم السلام. اچھا لگا، یہ معلومات حاصل ہوئی بہت زیادہ. اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کہیں کچھ بھی اب ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے کاموں سے انسان نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے بھی جو ہے بہت دل کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں کہیں نہ کہیں. تو جو آج کا سیشن تھا اس سے بہت اچھی بات یہ سمجھ میں آئی ہے، اور بہت کہیں زیادہ معلومات جو ہے نا جہاں پر تو بہت زیادہ وضاحت سے معلوم ہو گئی ہیں، اور بہت اچھی اور آسان وے میں ہمیں چیز سمجھائی گئی. تو بہت اچھا لگا یہ. کہیں نہ کہیں آپ جزاک اللہ. اپنا حصہ ضرور ڈالیے جتنا کر سکتے ہیں. اب یہ کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں لیکن کرنا ضرور چاہیے. تو یہ سیکھا ہے ہم نے نا، بہت اچھا لگا آپ کو.
جزاکم اللہ خیر عریج، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ لوگ ابھی سے آپ کے سامنے یہ چیٹ میں ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرا ٹاپک ہے برڈز ہارٹ، اس پہ بھی آپ تیاری کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پہ اور خود بھی غور و فکر کریں سب لوگ. انشاءاللہ. جس طریقے سے عریج نے ہمیں بتایا یہ والا کہ حدیث کے پرندوں کے دل کی طرح نرم ہوں گے، تو یہ دل جو ہے یہ حدیث کا کیا مطلب ہے، اس پہ غور و فکر کریں آپ سب لوگ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر ہم ریکویسٹ کریں گے عریج سے کہ وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ اس انشاءاللہ. حدیث کو رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اسٹارٹ آپ پلیز سارے ایک چیک لسٹ ضرور بنائیے گا، جو سیشن کے درمیان بھی بات ہوئی تھی کہ ایک چیک لسٹ بنائیں 5 خوبیاں اور 5 ایسی چیزیں جو بری صفات ہے اور اچھی صفات ہے جو قرآن سے آپ سیکھتے ہیں. اینڈ اس چیک لسٹ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمپیئر کریں کہ وضاحت حدیث سے کیا ملتی ہے، کہ کیسے مینیفیسٹ کریں. یہ ہم آئی تھنک وہ ایک سٹارٹنگ ایکٹیویٹی آپ سب کے لیے بہت اچھی ہوگی، اور اگر آپ لوگ کوئی میرے ساتھ بھی شیئر کریں اپنی چیک لسٹ تو وہ بہت اچھا لگے گا مجھے. تو انشاءاللہ اس سے سٹارٹ کریں اور ایک دوسرے عریج کا. اگر آپ تھوڑی سی ایگزامپل دے دیں کہ 5 چیک مطلب کیا ہونے چاہیے پوائنٹس اس میں جو چیک لسٹ ہونی چاہیے دیکھیں تاکہ سب کو آئیڈیا ہو سیدھے جائے. سیدھے آپ لوگ قرآن کھولیں اور کوئی سی بھی 5 صفات ڈھونڈیں جو مومنوں کی بتائی گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی صفات، شکر گزاری ہے، استغفار ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو صفات ہے نا وہ آپ لکھ لیں 5. اور 5 ایسی صفات ڈھونڈیں جو ظالمین کی، منافقین کی بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، 5 ایسی صفات لکھ لیں. منافقین کی بہت ساری صفات بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک ایسی ہے کہ وہ نماز کے وقت لیزی ہو جاتے ہیں، دوسروں کے آگے اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، اکیلے میں نماز نہیں پڑھی جاتی ان سے، خاص طور پہ فجر کی نہیں پڑھی جاتی. تو یہ 5 کوئی سی بھی قرآن سے آپ عادتیں لیں یا صفات لیں جو آپ کو مومنوں کی ہیں اور منافقین کی، اور وہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور پھر ایکسپلور کریں کہ ان ساری جو یہ جو صفت ہیں، خاص طور پہ اچھی والی جو ہیں، ہم سیرت سے کیا سیکھتے ہیں کہ ایک شکر گزار بندہ کس کس طریقے سے شکر کر سکتا ہے. ہمیں کس طرح سیرت سے سکھائیے، کسی صحابی کی زندگی سے اٹھا لیں آپ کہ شکر گزاری کیسی لگتی ہے. جیسے صدقہ کرنا ایک اچھی صفت ہے، تو صدقہ کرنے کی صفت آپ نے لکھ لی. اب اس میں ایک چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدقہ کرتے ہوئے خوشبو لگا دیتی تھی اس چیز کو، تو یہ آپ ایک چیز ایڈ کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنی زندگی میں لے کر آنے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میں کیا کیا چیزیں کیسے کر رہی ہوں. اور دوسری جو مین چیز ہوگی آپ کی زندگی میں، آپ کی نیت کا تزکیہ ہوگا کہ آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے. تو آپ کی نیت رینیو ہو جائے گی کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایک مومن کی صفت ہے، میں اس صفت کو چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک منافق کی عادت ہے، ایک منافق کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو میں چھوڑنا چاہتی ہوں. نیت کا ہی اتنا ثواب ہوتا ہے. تو دس کین بی اے اسٹارٹنگ ایکٹیویٹی. میں اس کو ریٹن فارم میں اس سیشن کے بعد بھی بھیج دوں گی، تو وہ آئی تھنک گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو جائے گی. اور اگر میں کوئی ایگزامپل چیک لسٹ بنا کے بھیج سکی تو انشاءاللہ 1-2 دنوں میں وہ بھی بھیج دوں گی. بالکل جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں انتظار کیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. عریج سے ہم ضرور لیں گے کیونکہ وہ پروفیشنلی اس چیز کو انہوں نے اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے، اس پہ کام بھی کر رہی ہیں، تو وہ ہم ایک طرح سے آئیڈیا لے لیں گے. ایک ڈرافٹ ہمارے پاس آ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اپنی اس میں خود بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. عالیہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اگر عالیہ نے کچھ ایڈ کرنا ہو اس میں تو پلیز انمیوٹ کریں اگر عالیہ اویلیبل ہے ہمارے ساتھ تو. باقی آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے بیٹھنے کا شکریہ. باقی ذی الحج کے 10 دن شروع ہونے والے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس سیشن اب آنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ لوگ جو ہیں گروپ کی اناؤنسمنٹس پہ دھیان دیں، چینل پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی، آپ اس پہ دھیان دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر، اگر کسی نے کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے. اور ٹھیک ہے، چلیں، کوئی ہمارے پاس ہینڈ ریز نہیں ہے. حمیرہ نے تو خیر اپنا ایڈ کر دیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.